बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहरुख शाह और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। नाजरीन, 2 रोज़ कबल गवर्नर हाउस सिंध में होने वाले अहम मुलाकात ने कराची और हैदराबाद के तरक्याती बजट को बचाने की आखिरी कोशिशों को नुमाया कर दिया है। मुस्लिम लीग नून के आला सतह वफ़द ने राना सनाउल्लाह की क़यादत में गवर्नर हाउस कामरान टेसूरी से मुलाकात की, जहां MQM पाकिस्तान की क़यादत भी मौजूद थी। मुलाकात का मरकज़ आने वाला वफाकी बजट और उसमें शहरी सिंध के लिए जो है वो मुख्तस फंड को जो है वो बचाना था, जिन्हें MQM जो है वो पाकिस्तान में दाखिली इख्तलाफात और अरकान असम्बली की गैर फाल दिलचस्पी की वजह से ज़ाया होने का खदशा जो है वो पेश हो रहा है और जाहिर किया जा रहा है। मुलाकात में IMF से किस्त की मंजूरी, मईशत के इस्तेहकाम और आइंदा माली साल के तरजीहात पर भी जो है वो बातचीत हुई है। गवर्नर सिंध और फारूक सत्तार समेत कई रहनुमाओं ने इस मौके पर प्रेस से जो है वो गुफ्तगू की है और वाज़ेह किया है कि मौजूदा सूरत हाल में कौमी सतह पर यकजहती और मालियाती नज़्म ज़ब्त लाजिम इसमें शामिल है। इसी टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एजाजुल हक साहब। MQM से उनका ताल्लुक है, MP हैं, उनको वेलकम करते हैं और सवाल कर लेते हैं कि MQM पाकिस्तान के अंदरूनी इख्तलाफात बजट के लिए मुख्तस फंड के मुस्तकबिल पर कैसे असरअंदाज जो है वो हो रहे हैं और हो सकते हैं। जी एजाज साहब फरमाइएगा। रिपीट कीजिएगा, आपकी आवाज़ कट रही है बहुत ज़्यादा ना। जी, मैंने ये सवाल किया एजाज साहब कि MQM पाकिस्तान के जो अंदरूनी इख्तलाफात दायर है वो भी सामने आते रहे और अभी भी हालिया चंद महीने कबल, चंद हफ्ते कबल अंदरूनी जो इख्तलाफात हैं वो सामने आए हैं और अंदरूनी इख्तलाफात बजट के लिए जो मुख्तस फंड है उसके मुस्तकबिल के लिए उसके ऊपर कैसे असरअंदाज जो है वो हो रहे हैं और हो सकते हैं। देखें शाहरुख साहब, सबसे अहम बात यह है कि मैं बड़ा हैरान होता हूँ ये बात सुनने के बाद कि पाकिस्तान के आपस के अंदरूनी इख्तलाफात, भाई किस घर पे इख्तलाफ नहीं होता, किस जमात पे इख्तलाफ नहीं होता, हर जमात के दरमियान अंदरूनी खाना इख्तलाफात होते हैं। अब मैं हैरान इस बात पे होता हूँ कि आखिर क्यों कर MQM पाकिस्तान के अंदरूनी इख्तलाफात को इतनी कवरेज दे देता है मीडिया और दूसरी जमात का इंटरेस्ट होता है। ये बड़ी अनोखी बात है। लेकिन कराची शहर का MQM पाकिस्तान मुकदमा लड़ती आ रही है और शहरी सिंध का मुकदमा लड़ रही है। इस दौरान हम बात करते हैं कराची शहर की तामीर और तरक्की की, कराची शहर के लिए बजट लेने की, कराची शहर के लिए फाइट करने की, अंदरूनी शहरी सिंध के लिए फाइट करने की। इस बात को तो आप मेरे हिसाब से अपने प्रोग्राम से ही हज़फ कर दीजिए तो बेहतर है। मुझे तो ये बात काबिल कारकर्दगी के हवाले से अगर बात की जाए, इख्तलाफात जरूर जाहिर है कि हर जगह पे इख्तलाफात होते हैं, मगर कारकर्दगी पे असरअंदाज चीजें नहीं होती, मगर MQM की कारकर्दगी पे चीजें असरअंदाज हो रही है। MQM उस तरीके से अपना रोल प्ले नहीं कर रही जिस तरीके से उसको करना चाहिए। कराची को होन कर दी है। रोल प्ले किस तरह रोल प्ले किया जाएगा? मतलब शहरी सूबे सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत पिछले 16 सालों से 17 सालों से मौजूद है। जितनी कारकर्दगी इस सूबे के अंदर MQM पाकिस्तान की मौजूद है, गरीबों के लिए, हारियों के लिए, मजदूरों के लिए, इतना तो हुक्मरान जमात का मौजूद नहीं है। देखें, इसी कराची शहर पे जब 2023 में मर्दनशुमारी की जा रही थी तो 1,35,000 1,40,000 आबादी दिखाई जा रही थी। तो यही मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक MQM पाकिस्तान है जिसको आप लोग या फिर मीडिया पर्सन्स या दूसरे लोग जो कहते हैं कि इख्तलाफात का शिकार है, इसी इख्तलाफात की शिकार जमात ने अपने लोगों की 80-85 लाख लोगों का इजाफा किया है। और भी मुतअद्दिद चीजें हैं, यही MQM पाकिस्तान है। देखिए, इस शहर को जो मुआशी हब है पाकिस्तान का, सूबा सिंध का ये दारुल खिलाफा है, जितनी तवज्जो इस शहर में सिंध की हुक्मरान जमात को देना चाहिए पिछले 17-18 सालों से उसने तवज्जो नेगेटिविटी के ऊपर देते हुए शहर को तबाह कर दिया। इस शहर के अंदर आज भी कोई तरक्याती काम होते हैं ना शाहरुख साहब, तो वो MQM पाकिस्तान के MNAs के फंड से होते हैं जो लड़ झगड़ कर वफाक से लाया जाता है। सूबाई हुकूमत कुछ नहीं करती। तो आपको इख्तलाफात नजर आ रहे हैं कराची शहर में, जो चीजें हो रही हैं, कराची शहर की जो तामीर और तरक्की की बात हो रही है, वफाक में जाके लड़ रहे हैं, MNA फंड तो जाया होने का भी खदशा है। तवस्सुस से हो रहा है ना एजाज साहब। MNA फंड जो है, MP MNA जो फंड्स हैं उसमें वो जाया होने का खदशा है, ऐसा है?
دیکھیے ایم کیو ایم پاکستان لڑ رہی ہے، آپ کا یہ تجزیہ میں بالکل غلط نہیں کہوں گا، درست کہوں گا، لیکن اس کی جسٹیفیکیشن میرے پاس موجود ہے. جی دیکھیں میں جس جماعت کی بات کر رہا ہوں نا، پاکستان پیپلز پارٹی، وہ مسلسل صوبے کے ایگزیکٹو وزیر اعلیٰ صاحب مسلسل خط لکھ رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان کو اور بلیک میل کر رہے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان کے عوامی نمائندوں کو، ایم این ایز کو یہ فنڈ جاری نہ کیا جائے. اگر آپ کو کراچی شہر کے لیے کوئی اسپیسیفک فنڈ دینا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ڈائریکٹ دیا جائے. آپ کو بھی پتا ہے شاہ رخ صاحب کہ وفاق کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بہت بڑا اسٹیک موجود ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر کہہ لیں کہ حکومت نہیں چل سکتی. تو کراچی شہر کے ساتھ یہ دشمنی ہے نا. اچھا دیکھیں آپ اگر بھی، پاکستان کیونکہ پیپلز میں پارٹی اس آپ کی بچپنے بات میں کو جو ہے وہ مسلسل اگر جاری رہے کہ ہم بھی لڑ آپ رہے کی ہیں. بات میں سے ایک سوال جو ہے وہ کروں گا جا صاحب، یہ جو معاملہ ہے وہ صوبائی معاملہ تو نہیں ہے، یہ وفاق کا معاملہ ہے، بجٹ کا معاملہ ہے، اور اس میں ظاہر سی بات ہے بجٹ کا معاملہ تو ہے پیپلز پارٹی بھی جو ہماری. ہے وہ حصے دار ہے، حکومت میں شامل ہے، اور آپ لوگ بھی حکومت میں شامل ہیں. تو کس طریقے سے ہم چیزوں کو شامل بہتر کریں گے؟ کیونکہ صرف صوبائی حکومت کو برڈن ڈال دینا یہ تو غلط ہے، کیونکہ آپ لوگ بھی وفاق کا حصہ ہے، اور یہ مین جو ٹاپک ہے وہ وفاق سے ریلیٹڈ ٹاپک ہے. دیکھیں وفاق سے ریلیٹڈ ٹاپک تو ہے، لیکن ایم کیو ایم سے بڑا اسٹیک پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے وفاقی حکومت میں. شاہ رخ بھائی ایم کیو ایم سے بڑا اسٹیک پاکستان پیپلز پارٹی سر کا، اور پھر آپ صوبائی لوگ حکومت کراچی دشمنی کے اوپر مسلسل وفاقی حکومت کو خط لکھ رہی ہے کہ ایم کیو ایم کے ایم این ایز کو یہ فنڈ نہ دیا سر جائے. وفاقی اور کابینہ ہمارا میں جو تو آپ اسٹیک لوگ ہے کے ہم لڑ وزیر رہے ہیں ہیں ایم کیو وفاقی حکومت سے کہ ایم ہمیں پیپلز پارٹی کراچی کے شہر کی تھوڑی ہیں. تعمیر ترقی کے لیے. سر بات تو مکمل ہونے دیں. وزیر پیپلز پارٹی کے نہیں ہے تو جتنی بھی آئینی عہدے ہیں وہ سارے پیپلز پارٹی کے. یہ ڈرامہ اور ڈھکوسلا ہے صدر پاکستان پیپلز اچھا پارٹی اچھا کے، اعجاز شہر صاحب، کے کیوں چیئرمین ایسی ضرورت پاکستان پڑ پیپلز گئی پارٹی کہ کے. آپ لوگ وفاق میں منسٹری آپ لوگوں نے لے لی ہے؟ جی کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ آپ لوگ نہیں لے رہے تھے، وزارت ٹھیک تھا، مگر کیا جو ہے وہ یہ معاملہ ہوا کہ آپ لوگوں کو اتنی شاہرخ بھائی شدت ہوئی کہ وزارت آپ لینے لوگوں کے نے بعد وزارت لے لی وفاق میں؟ وزارت لینے کے بعد ذرا آپ تھوڑا سا ڈیٹیل نکال لیں کہ ایم کیو ایم پاکستان کے یہی دو وزیر ہیں جو سب سے زیادہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، سر ان کے علاوہ کوئی نظر ایکٹیو نہیں تو آ ہے، رہا. اعجاز صاحب ایکٹیو ہے، بالکل ہے، مگر ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی اور ایسی کیا جو ہے وہ چیزیں تھیں آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو وفاقی وزارت لینا جو ہے وہ ضروری آپ لوگوں نے سمجھا؟ ایسی کیا مجبوری تھی؟ آپ کو کیا لگتا ہے شاہ رخ بھائی وفاقی وزارت لینے سے کوئی بندہ اربوں پتی یا کھربوں پتی ہو جاتا ہے؟ سر میں تو پیسوں کی بات ہی نہیں کری، میں نے تو صرف آپ سے پوچھا یہ ایسی نہیں میں ایک کیا بات کہہ رہا ہوں، آپ ضرورت جو جو ہے کہہ نا رہے وہ ہیں کیا پیش آ گئی؟ مجبوری ہو گئی، کیا مجبوری ہو گئی جو اس کے اوپر ہم سمجھتے ہیں. ہم دیکھیں ہم نے جمہوریت کے بقا کے لیے وفاقی حکومت کے اندر اپنا کنٹریبیوشن ڈالا ہے. ہم وفاقی حکومت کے ساتھ موجود ہیں جمہوریت کے بقا کے لیے. سب سے پہلی بات یہ دیکھیں ہم جب بھی وفاقی حکومت میں ہوتے ہیں یقیناً کراچی شہر کی سب سے بلند آواز ہوتے ہیں، یقیناً ہم شہری سندھ کی سب سے بلند آواز ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی ہمارے رہنماؤں کو یا پھر ہمارے چیئرمین کو کوئی اربوں پتی بن گئے منسٹری لینے کے بعد، یہ خام خیالی ہے. ہم اپنا کنٹریبیوشن دینا چاہتے ہیں پاکستان کی تعمیر و ترقی کے اندر. تو اس لیے دیکھ لیں ہمارے پاس جو منسٹری ہے وہ ہوم ڈپارٹ وہ انٹیریئر منسٹری نہیں ہے، وزیر دفاع نہیں ہے، وزارت خارجہ نہیں ہے، بلیک میلنگ پہ نہیں لی گئی ہے. خالصتاً خدمت کی نیت سے لی جانے والی منسٹری ہے، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، چاہے وہ ہیلتھ ہو. بجائے اس کے کہ 18ویں ترمیم کے بعد وفاقی عہدوں کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی صوبوں میں، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آپ میرے خیال سے سمجھ رہے ہیں کہ وزارت مجبوری میں لی جاتی ہے، ایسا نہیں ہے، قطعاً ایسا نہیں ہے. اچھا آپ کی تھوڑی سی اچھا، یہ جو کریکشن کر دوں ایم این اے فنڈ ہے وہ آپ نہیں سمجھ رہے کہ آپ لوگ کی وجہ سے ضائع ہو سکتے ہیں یہ، اور ضائع ہونے جا رہے ہماری ہیں؟ وجہ سے. میں آپ کو بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں. آئی فیل کہ آج مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں اینکر سے بات نہیں کر رہا، پیپلز پارٹی کے کسی رہنما سے بات کر رہا ہوں. میں یہ گزارش نہیں کر رہا ہوں کہ ہم وفاقی حکومت میں وزیر اعظم کے صاحب کے ساتھ کیبنٹ کے ساتھ ہم لڑ رہے ہیں کراچی شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے. انہوں نے ایک فنڈ ایلوکیٹ کیا ہے، اس میں جو دیر سویر ہو رہا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کراچی دشمنی کی وجہ سے ہو رہی ہے. اگر 15 ارب روپے کراچی شہر میں آتے ہیں تو پورا شہر ایم کیو پاکستان کے ساتھ نہیں ہے، یہاں پر پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں. اس کے برعکس پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت مسلسل وفاقی حکومت کو لیٹر لکھ رہی ہے کہ ایم کیو پاکستان کے ایم این ایس پہ فنڈ نہ دیا جائے. میں اچھا کس اچھا طریقے سے اچھا اس اعجاز کو صاحب، ایلیبریٹ کروں یا پھر کس طریقے سے بتاؤں میں آپ کو. اچھا آپ نے بالکل بجا فرمایا، آپ نے اپنا موقف دیا، مگر یہ فرمائیے گا تفصیلی بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی کیا جو ہے وہ بیریئر ڈال رہی ہے جو آپ لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ کیا معاملہ کیا ہے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی خوفزدہ ہے کیونکہ کراچی شہر کی جو تعمیر و ترقی ہے وہ ایم کیو ایم کے دور اقتدار میں رہا ہے ہمیشہ. ورنہ پچھلے 17 سالہ جو حکمراں
حکمرانی انہوں نے کراچی شہر کے اندر صوبے میں کی ہے، سندھ میں، تو آپ دیکھ لیں کراچی اس وقت تباہ حال ہے، کراچی کا انفراسٹرکچر تباہ حال ہے، کراچی کے لوگ مکین جو ہے وہ قطرے قطرے پانی کے قطرے بوند پانی کے لیے ترس رہے ہیں، کراچی کے شہری ایک سیوریج کے بدتر نظام کی وجہ سے پریشان حال اور مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، کراچی پہ تعلیمی نظام برباد ہو چکا ہے، کراچی کی بلکہ پورے صوبے کی صحت کا نظام برباد ہو چکا ہے، یقیناً یہ کیونکہ یہ کریڈٹ ایم کیو پاکستان کو صرف زبانی کلامی نہیں جاتا، لیکن ڈاکٹر فاروق ستار بھائی کا وقت ہو، سید مصطفیٰ کمال بھائی کا وقت، تو دنیا نے کراچی شہر کی تعمیر و ترقی دیکھی ہے، ریکارڈ ترقی ہوا ہے اسی شہر کا، تو یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ہمارے پاس کوئی کرپشن کا نظام موجود نہیں ہے، جتنے پیسے آئیں گے الحمدللہ اتنے ہی لگتے ہیں، وہ نظر آتے ہیں، تو ہم جب 15 ارب روپے کراچی شہر پہ ایم کیو ایم کے توسط سے لگیں گے اور کراچی شہر کا بگڑا ہوا چہرہ تھوڑا بہت بہتر ہوگا، تو یہ اپنی سیاسی موت سمجھتے ہیں، اس کو میں یہ سمجھتا ہوں یہ سیاسی موت سمجھتے ہیں، اور یہ اجتماعی سوچ کو بیڑا غرق کرنے والی بات ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کو بجائے اس کے کہ وہ 15 ارب روپے کو روکنے کے لیے خط لکھے، لیٹر لکھے، تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ صوبے میں ان کی حکومت ہے اور کراچی شہر دارالخلافہ ہے، اور یہاں پر اگر ایم کیو ایم کی توسط سے 15 ارب لگ رہے ہیں تو ان کے توسط سے 1500 ارب روپے لگنے چاہیے، کیونکہ کراچی شہر معاشی ہب ہے پاکستان کا، کراچی شہر نہ صرف پورے پاکستان کو ریونیو دے کے چلا رہا ہے 70-75%، بلکہ پورے سندھ کو 98-97% ریونیو دے کے چلا رہا ہے، تو بھائی کراچی شہر کے تعمیر و ترقی سے تو پورا پاکستان اور پورا سندھ وابستہ ہے، یہ تو سراسر کراچی دشمنی ہے، میں سمجھتا ہوں اس پر ان کو فوج کے ناخن لینے چاہیے، اور یہ حرکت کر کے یہ اپنے بلدیاتی نظام جو بالکل برباد اور ناکام میر کراچی کا جو نظام ہے کراچی شہر کے اندر ایم کیو ایم کے فنڈ کے بعد وہ تباہلی کا شکار ہو جائے گا اور بری طریقے سے ایکسپوز ہو جائے گا، اس سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں، اور ایم کیو ایم پاکستان ایسا ہونے نہیں دے گی انشاءاللہ۔ اچھا، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو صوبائی حکومت ہے پیپلز پارٹی، وہ اس وقت آپ لوگوں کے لیے بیریئر بنی ہوئی ہے کراچی کی ترقی کے لیے، کراچی کے حوالے سے جو ہمارے لیے نہیں، پورے سندھ کے لیے، پوری سندھ کراچی کے لیے خاص کر بقول آپ کے پورے سندھ کے لیے جو ہے وہ باعث جیسے ہم کہیں گے کہ نئی ترقیاتی کام کرنا چاہ رہی پیپلز پارٹی بقول آپ کے، تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو حکومت ہے بقول میرے نہیں، شاہ رخ بھائی آپ بھی بولیں، اس لیے کہ مجھے کوئی آپ بتا دیں، ابھی تو کوئی پیپلز پارٹی کا نہیں، آپ بتا دیں کراچی سے باہر نکل کے، حیدرآباد سے باہر نکل کے ایک ماڈل یو سی 17 سالوں کے اندر اگر کوئی بنی ہے جس کے اندر سہولیات زندگی کے تمام چیزیں موجود ہوں، مجھے دکھا دیں، میں دیکھنے کے لیے تیار ہوں، میں اپنے سارے الفاظ واپس لے لوں گا۔ پیپلز پارٹی نے کوئی کام نہیں کیا اتنے سال میں، جو صوبائی حکومت ان کی رہی انہوں نے کام نہیں کیا، آپ لوگ اس وقت صوبائی حکومت کا جو ہے وہ پارٹ نہیں ہے، مگر آپ وفاق کا پارٹ ضرور ہے، آپ لوگوں نے اس وقت حکومت بنائی ہوئی ہے، پیپلز پارٹی بھی اس پہ شامل ہے، مگر آپ بھی سمجھتے کہ اگر آپ کی کوئی بات نہیں مانی جا رہی تو آپ لوگ وفاقی حکومت میں جو ہے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں، اگر وہ بھی نہیں سنتے کراچی کے لیے، کیونکہ آپ ریپرزینٹیٹیو ہیں، عوام نے آپ کو الیکٹ کیا ہے، تمام جتنے بھی ایم کیو ایم کے کراچی سے الیکٹ ہوئے ہیں ان سب کی میں بات کر رہا ہوں، تو آپ لوگوں کو نہیں چاہیے کہ اپنی وفاق میں جو آپ لوگ نے حکومت بنائی ہوئی ہے اس سے علیحدگی اختیار کریں اور اپوزیشن میں جا کے بیٹھیں؟ شاہرخ بھائی آپ کا پوائنٹ بڑا اچھا ہے، لیکن آپ اس سوال کے درمیان آپ 18ویں ترمیم بھول گئے۔ 18ویں ترمیم صوبے کو خود مختار کرتا ہے، انتظامی طور پر، مالی طور پر، اور صوبے پہ وفاق کا جو تسلط ہے، وفاق کا جو عمل دخل ہے اس کو ختم کرتا ہے، تاکہ صوبہ خود مختاری سے صوبے کے لوگوں کے فلاح و بہبود کے کام کر سکے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں وفاقی حکومت کو آپ اس وقت قصوروار ٹھہراتے ہیں، مکمل طور پر کہیں نہ کہیں قصور ہے، اس وقت آپ قصوروار ٹھہراتے جب پاکستان پیپلز پارٹی یہاں سے خط لکھ کر ان کو ایم این ایز کا فنڈ نہ رکوا رہی ہوتی۔ وفاقی حکومت نے تو ایلوکیٹ کر دیے، پیسے تو آنے تھے، اسی بات پہ ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں، دوبارہ واپس آ رہا ہوں۔ دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد وفاق کیا مداخلت کرے گا؟ ہمیں جو کراچی شہر کے لیے، شہری سندھ کے لیے لڑنا ہے، وفاق پہ لڑ رہے ہیں اور اپنی بات کہیں نہ کہیں اعجاز صاحب 18ویں جو ترمیم کی بات کر رہے ہیں وہ تو رکاوٹ سندھ دشمنی، کراچی دشمنی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ بالکل اچھا، آپ نے بات کی اعجاز صاحب 18ویں ترمیم کی، تو 18ویں ترمیم تو بیسیکلی صوبائی معاملہ ہے، مگر جو وفاقی فنڈ ہے، ایم این اے فنڈ ہے، وہ تو وفاق کا معاملہ ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ اس طریقے سے اگر چیزیں آپ لوگ نہیں جو ہے وہ فنڈ آپ لوگ کو مل پا رہا تو آپ لوگ حکومت سے علیحدگی اختیار کر سکتے ہیں نا۔ دیکھیں ہم اپنی بات منوا رہے ہیں، وفاقی حکومت تو انکار نہیں کر رہی، پیپلز پارٹی کی کراچی دشمنی اور سندھ دشمنی کو دیکھ رہے ہیں، ہم تو پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم حکومت نے کیونکہ کہا تھا کہ اگر ہمارے مطالبات نہیں مانے گئے تو ہم بھی حکومت سے علیحدگی اختیار کر سکتے ہیں، انہوں نے بھی دھمکی ایک دی تھی، مگر ایم کیو ایم کی جانب سے کوئی ایسی دھمکی یا ایسی بات کرتے ہوئے
एमकेएम के रहनुमा नजर नहीं आ रहे। कोई कराची के लिए सिर्फ आवाज उठाई जा रही है और सारा मलबा पीपल्स पार्टी पे डाल के जो है वो बरी जिम्मा देखिए, जिस दिन हो वफाकी रही है हुकूमत जिस दिन MKM। इनकार कर देगी, या इनकार ही नहीं है, फंड के एलोकेशन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कराची दुश्मनी और सिंध दुश्मनी की मुबनी के ऊपर जो यहाँ से खत लिखे जा रहे हैं, और जिस दिन ये बात हो जाएगी कि आपको फंड नहीं दिया जाएगा, तो आप उस दिन का रिएक्शन देख लीजिएगा। अभी फिलहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध दुश्मनी पे और कराची दुश्मनी में उतरी हुई है, तो इसलिए ये बात कहना, ये चीजें कबलस वक्त है। हम जो अपना काम कर रहे हैं कराची शहर के लिए और शहरी सिंध के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह एमकेएम पाकिस्तान की आला क़यादत और एमएनएस मौजूद है, वो कर रहे हैं। और हमें ये भरोसा है, हमें यकीन है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की दाद से कि हम कराची शहर का जो तामीर और तरक्की का फंड है वो जबड़े से निकाल लेंगे। किसी की बदमाशी और किसी के तसल्लुत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, आप ये दोबारा से मैं आप ही की बात को कोट करूंगा एजाज साहब, आपने कहा कि हलक से जो है वो अपना जो मामलात है वो निकालेंगे और अपनी बात को मनवाएंगे। एक तरफ अगर नेहरू वाली बात करें, कैनाल वाला जो मामला था जिसमें पीपल्स पार्टी इस वक्त हीरो बन के सामने आई, उनका जो मुतालबा था उसको मनवाया, ना सिर्फ वफाक में बल्कि जो है वो इजलास भी जो है वो तलब करवाया, वहाँ पे तमाम चीज़ों को उन्होंने जो है वो मुद्दा रखा और अपनी बात को मनवाया। तो आप नहीं समझते आप लोग भी इस तरीके से अपनी बात मनवा सकते हैं और सिर्फ या तो जो इस वक्त जबानी जमा खर्चा है सिर्फ वही चलता रहेगा, या अपनी बात को ऑन टेबल ऑन रिकॉर्ड मनवा सकते हैं? जमा खर्ची नहीं होती शाहरुख भाई, पॉलिटिकल चीजें डिस्कशन करके खत्म होती हैं और उसको तकमील तक पहुंचाया जाता है। खुदा ना खास्ता पॉलिटिकल इख्तलाफ की दुश्मनी नहीं होती, बात की जाती है। ये शहर सबका है, हमें यकीन है इंशाल्लाह ये माशी हब है। एमकेएम पाकिस्तान अगर इसको ऑन कराची की बात करती है तो पूरे पाकिस्तान की बात करती है। आप जिस नहरी और केनाल की बात कर रहे हैं वो पीपल्स पार्टी का खुद पैदा करदा था, पीपल्स पार्टी ने खुद इजाजत दी थी। जो आप बात कर रहे हैं उन्होंने अपनी बात को मनवाया, सारी चीजें की। या तो आप बेखबर हैं या तो फिर आप मुझसे सुनना चाह रहे हैं सारी डिटेल। कैसे इजाजत दी थी ये थोड़ा सा बता दीजिएगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो ये दावा कर ही नहीं रही कि हमने इजाजत दी है या हमने कोई ऐसी बात की है। अगर ऐसी बात की होती तो वफाकी हुकूमत ऑन रिकॉर्ड ये बात रखती और ये क्लेम करती कि ये जो चीज है वो पीपल्स पार्टी की तरफ से सामने आई है, मगर जो हुकूमत है वफाकी हुकूमत उसने भी कोई बात नहीं की। शाहरुख भाई, अगर आप मुझे पहले बता देते तो मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट भेज देता कि सदर पाकिस्तान ने किस तरीके से लोगों को बुलाकर, जो एग्जेक्टिव ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको बुलाकर किस तरीके से एग्जेक्टिव ऑर्डर पास किया था कि चोलिस्तान के जो नहर हैं जो दरिया सिंध से निकल रहे हैं उनको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के नाम से उनकी जो है वो ट्विटर अकाउंट के ऊपर सदर पाकिस्तान के ट्वीट्स भी मौजूद हैं जो बाद में डिलीट कर दिए गए। इत्तेफाक से वो हमारे पास स्क्रीनशॉट्स मौजूद हैं, वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, वो सारी चीजें वो शेयर जरूर कीजिएगा। वो एजाज साहब वो सारी खबरें मौजूद हैं, वो शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी अगर आप मुझे पहले बताते ना कि ये भी टॉपिक है तो मैं इंशाल्लाह आपसे जरूर शेयर करता। टॉपिक इससे रिलेटेड, आप बाखबर सहाफी हैं, ऐसा हो नहीं सकता, आप मुझसे सुनना चाह रहे थे। इससे रिलेटेड एजाज साहब मैं क्योंकि बात कर रहा हूँ फंड के हवाले से, बजट के हवाले से, मगर इस वक्त जो मामला है पीपल्स पार्टी ने अपनी बात मनवाई और एमकेएम अपनी बात नहीं पा रही। ये बनवाने वाली कोई बात नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले इजाजत दिया और उसके बाद जो है इसके ऊपर उन्होंने वो कहते हैं ना कि अपने ऊपर से गंदगी हटाने के लिए, क्योंकि सिंध के बाशऊर हारी बाशऊर किसान और बाशऊर सिंधी इस बात को समझ चुके थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध के अवाम के साथ डबल हाथ कर दिया है। अच्छा, डबल हाथ की बात अगर इजाज़त एक और मेरा सवाल, आपकी बात बहुत अच्छी कर रहे हैं मगर मैं एक बात करूंगा, आपने बात की पीपल्स पार्टी डबल हाथ कर रही है और तो एमकेएम ने जो अभी इस वक्त मुद्दा उठाया और बात की अपने कराची के फंड के हवाले से और कराची को बेसिकली ओन करती है, तो एक तरफ वफाकी वजारतें भी जो है वो एमकेएम ले रही है, वफाक का हिस्सा भी है, कराची के मसाइल भी हल नहीं हो रहे और कराची को ओन भी किया जा रहा है। तो ये बात समझ से बाहर है कि जो आवाम है बेसिकली वो भी ये जानना चाह रही है कि क्या एमकेएम की स्ट्रेटेजी क्या है। एमकेएम की स्ट्रेटेजी ये है कि पिछले बहुत सालों से कराची पे किसी यूनिवर्सिटी का कयाम नहीं था। एक तो तरक्याती फंड है, उसका एक अपना वजूद है। वजीरे तालीम बनने से खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने कराची के बच्चों को मुख्तलिफ जिसकी कॉस्ट 10-12 लाख रुपए की कॉस्ट आती थी, वो ट्रेनिंग जो है वो ट्रेनिंग सेंटर को कराची पे ऑन करवाया है और 7 यूनिवर्सिटियां कराची शहर के अंदर मेरे ख्याल से पहली दफा बनने जा रही है 1952 के बाद बनने सरकारी तौर पर वो बनने जा रही है। यकीनन उस मिनिस्ट्री का शाखसाना है और एमकेएम पाकिस्तान के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनकी मेहनत और काविशों से जो है कराची
شہر کو بلکہ پورے سندھ کو پورے پاکستان کو, میں صرف صوبے سے اور شہر سے باہر نکلنے کی بات کروں گا, ان کا جو انیشیٹو ہے پاکستان کو پولیو فری بنانے کا وہ زبانی نہیں ہے. آپ اگر پوری ہسٹری نکال کے دیکھ لیں وزارت صحت, فیڈرل وزارت صحت کی, تو آپ کو صرف سید مصطفیٰ کمال نظر آئے گا اتنا ایکٹیو, جو پولیو کے اوپر کام کر رہا ہے, زبانی خرچہ نہیں کر رہا ہے, اور اپنا 20% اور اپنا 100% 110% دیتے ہوئے کام کر رہا ہے. یہ فرق ہے, یہ اسٹریٹجی ہے کہ پاکستان کے لیے کام کرنا ہے ایجوکیشن کے اوپر اور ہیلتھ کے اوپر. 2 مین منسٹریاں ہیں اس کی, یہ اسٹریٹجی اس کی یہ ہے کہ منسٹری لینے کی کہ اپنے لوگوں کو اور اپنے پاکستانیوں کو فیسلیٹیٹ کیا جائے. اور جو ترقیاتی فنڈ ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے, اس کے اوپر ہم کراچی شہر کے لیے, کراچی شہر کی جب بات کرتے ہیں تو پاکستان کی بات کرتے ہیں. دو جو وزارتوں کی بات کی آپ نے اپنی, جو آپ کو ملی ہوئی ہے, ایم کیو ایم کو ملی ہوئی ہے, تو باقی جو وزارتیں ہیں وہ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہی. کیا ساری وزارتیں آپ کو دی جائیں تو اچھا کام کر سکتے ہیں آپ لوگ؟ کیا دے دیں, ہم تو تیار ہیں الحمدللہ. جب ہم نے کراچی کا بیڑا اٹھایا تھا تو اسی کراچی شہر کو, جب یہ دنیا کی 12 شہروں میں شمار کیا جاتا ہے نا شاہ رخ بھائی, اسی شہر کو دنیا کے بہترین 12 شہروں میں جگہ ملی تھی. پھر آپ کی طرف سے وزیر اعظم کون ہوگا اعجاز صاحب؟ قرار دیا گیا تھا. وزیر اعظم کون بنے گا آپ لوگوں کی طرف سے ساری اگر وزارتیں آپ کو دے دی جائیں؟ یہ قبل از وقت بات ہے, اللہ تعالیٰ وہ دن دکھائیں, پھر آپ کراچی پاکستان کی تعمیر و ترقی دیکھیں گے. نہیں سر, ایسی نام لے لیں, کون ہو سکتا ہے نامنیٹ, کس کو؟ میری طرف سے آپ آ جائیے گا, آپ ماشاءاللہ. مگر ایم کیو ایم کی بات کر رہا ہوں, تو ایم کیو ایم کی طرف سے کون آ سکتا ہے؟ میں اپنی خواہش کا اظہار, بڑے نام ہیں جو کہ خود ساختہ ہی کلیم کرتے ہیں کہ پارٹی وہ چلا رہے, تو میں اس میں سے جاننے کی کوشش کر رہا ہوں. نہیں, میں تو بہت چھوٹا سا کارکن ہوں. آپ کسی بڑے رہنما سے بات کریں گے تو وہ شاید نام بتا دیں. ہمارے یہاں نظم و ضبط کا بڑی پابندی ہے. مصطفیٰ کمال یا خالد مقبول, ایک تو نام بتا دیں کہ کون وزیر اعظم کی سیٹ پہ بیٹھ سکتا ہے اور بہتر کام. میری طرف سے شاہ رخ بھائی بہت اچھے امیدوار کے لیے وزیر اعظم کے امیدوار بن سکتے ہیں. اور اعجاز صاحب آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو دیگر وزارتیں ہیں اور جو اس منصب پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ بالکل ناکارہ ہیں, ایسا ہے؟ میں نے یہ بات کہی ہے کہ بنیادی سہولیات کے عوام کے 2 وزارت ہیں, ایک وزارت تعلیم ہے, دوسری وزارت صحت ہے. میں نے یہ کہا ہے کہ آپ کو ہم نے ان 2 وزارتوں کا بیڑا اٹھایا ہے جو انڈائریکٹلی عوام کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں, اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں, الحمدللہ اپنا 100% دے رہے ہیں. ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی کراچی شہر میں پورے پاکستان میں ایجوکیشن کے لیے کام کر رہے ہیں, اور دوسرے سید مصطفیٰ کمال بھائی ہیں, ان کی ایکٹیویٹی آپ دیکھ سکتے ہیں. میرے خیال سے وہ سو بھی نہیں رہے آج کل, جو ان کی روٹین میٹنگز ہیں جنیوا میں یا پھر دوسرے ملکوں کے لوگوں سے ملاقات میں ہیلتھ کے حوالے سے, وہ بہت اٹریکٹیو ہیں اور بہت زیادہ دنیا دیکھ رہی ہیں. پہلے بھی مخالف بھی تعریف کیا کرتے تھے جب وہ میئر کراچی تھے, تو آج بھی جو انہوں نے قلمدان لیا ہے الحمدللہ, میں یہ دوسری کی بات نہ کروں, میں اپنی بات کر سکتا ہوں کہ الحمدللہ بہترین. اور اس وقت کراچی کے لیے آپ نہیں سمجھتے کہ کراچی, آپ نے بتایا کہ جو وفاقی وزیر ہیں وہ کراچی کے لیے بھی کام کر رہے ہیں, مگر آپ لوگ نہیں چاہتے کہ جو دیگر محکمے ہیں جس میں کراچی والوں کا حق جو ہے وہ ان سے چھینا جا رہا ہے, تو ان کو وہ ملے, اور اس کے لیے ایم کیو ایم جو ہے وہ قرارداد پیش کرے یا قرارداد کے ساتھ احتجاج ریکارڈ کروائے, کوئی اس طریقے سے. آپ ایک پروگرام کریں کہ 18ویں ترمیم سے فائدے کیا ہوئے ہیں, نقصان کیا ہوئے ہیں. اس پروگرام میں آپ دیکھ لیجئے گا, 18ویں ترمیم کا خاتمہ کروا دیں تو انشاءاللہ. 18ویں ترمیم کا مقصد ایک نیک مقصد تھا, کیونکہ آئین میں جو ترمیم کی جاتی ہے وہ اچھے مقصد کے لیے کی جاتی ہے. 18ویں ترمیم کو اگر صحیح طریقے سے فالو کریں, اختیارات کو نچلے سطح پر لے کر جائیں, آپ ٹاؤن کے سطح پہ, یو سی کے سطح پر اختیارات دیں, اور بلدیاتی نظام میں جو سپریم کورٹ نے آرڈر دیا ہوا ہے, فیصلہ سنایا ہوا ہے 140A کا, اس پہ عمل درآمد کیا جائے 18ویں ترمیم کی مناسبت سے, تو میرے خیال سے بہت اچھا ہے. لیکن اس کے برعکس کوئی بھی کام نہیں ہوتا, اس سے بہتر تھا پرانا نظام. اگر آپ اس پہ لوٹا سکتے ہیں تو انشاءاللہ یہ سوال کرنے کا بھی حق بجانب ہوں گے, میں جواب بھی دوں گا انشاءاللہ. اچھا جیسے ایک اور سوال میں آپ سے کروں گا کہ ایم کیو ایم کیا اپنے بیسیکلی چیزیں لے کے آ رہی ہے اپنی بات منوانے کے بعد, جو کراچی والوں کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے اس بجٹ میں, آنے والے بجٹ میں, تمام چیزوں میں؟ جی ریپیٹ کیجئے گا, تھوڑی آواز کٹ رہی ہے. میں یہ کہہ رہا تھا, میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ ایم کیو ایم کیا جو ہے وہ پوائنٹس لے کے آ رہی ہے کراچی والوں کے لیے, جو آئندہ آنے والا جو بجٹ ہے اس میں کراچی والوں کے لیے ایم کیو ایم کتنا جو ہے وہ لڑ رہی ہے کراچی والوں کے لیے, حق کے لیے, اور کراچی والوں کو کیا چیزیں مل سکتی ہیں آنے والے بجٹ میں ایم کیو ایم کی طرف سے؟ دیکھیں, افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ صرف کراچی شہر کا المیہ نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کا المیہ ہے. بنیادی طور پر
میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ تعمیر و ترقی جو ہے وہ کسی بھی قوم کے لیے، کسی بھی شہر کے لیے، کسی بھی علاقے کے لیے، وہ میرے خیال سے انفراسٹرکچر نہیں ہونا چاہیے، پانی نہیں ہونا چاہیے، گیس نہیں ہونی چاہیے، الیکٹریسٹی نہیں ہونی چاہیے، صحت نہیں ہونا چاہیے، ایجوکیشن نہیں ہونا چاہیے. ہم بات کرتے ہیں بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ کی، بڑے بڑے پروجیکٹس کرنے کی. اس طریقے سے الحمدللہ پاکستان میں ایسا کوئی کلچر ہے نہیں. ہم آج بھی الیکشن کیمپین جب کر رہے ہوتے ہیں یا پھر بجٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اس میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ فلانی علاقے کو پانی کی لائن دے دیا جائے گا، روڈ بنا دیا جائے گا، انفراسٹرکچر بہتر کر دیا جائے گا، کالج یونیورسٹی بنا دی جائے گی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ تمام چیزیں ضروریات، بنیادی ضروریات زندگی ہیں. لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ شہری دشمنی نکالنے کی وجہ سے، صوبے سے دشمنی نکالنے کی وجہ سے ہمیں وہ فنڈ لا کر وہی کام کرنا پڑتا ہے کہ ہم انفراسٹرکچر کو بہتر کریں، کیونکہ مقامی حکومت فیل ہو چکی ہے، صوبائی حکومت فیل ہو چکی ہے. میری یہ خواہش تھی کہ وفاق سے جو فنڈ، میرا ذاتی خیال ہے وفاق سے جو فنڈ آ رہے ہیں اس سے کوئی بڑے کام کیے جاتے ہیں شہر کے اندر جیسے پوری دنیا میں ہوتا ہے. لیکن افسوس یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اسی بنیادی کام کریں گے، انفراسٹرکچر کو بہتر کریں گے، ہم پانی کی نکاسی کو بہتر کریں گے، سیوریج کو بہتر کریں گے اور دوسرے کالج یونیورسٹیز کے اوپر کام کریں گے، کیونکہ مقامی حکومت اور صوبائی حکومت فیل ہو چکی ہے، اس طرف دیکھ نہیں رہی ہے. کیونکہ ہم جب کراچی شہر کی بات کرتے ہیں، میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، کراچی صرف کراچی نہیں ہے، کراچی منی پاکستان ہے، اور کراچی پاکستان کو چلانے والا انجن ہے. تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا انشاءاللہ. اچھا، وفاقی حکومت آپ لوگ اس کا حصہ ہیں، وفاقی وزارتیں آپ کے پاس ہیں، تو جو کراچی کے لوگ ہیں کم از کم ان کو نوکریاں تو مل سکتی ہیں، یا ان کے لیے یہ تو ہو سکتا ہے آپ لوگ کر سکتے ہیں، کوشش کر رہے ہیں؟ بالکل کر رہے ہیں الحمدللہ. آئندہ دنوں میں اس کا رزلٹ آئے گا. بالکل کر رہے ہیں. کتنی نوکریاں ایکسپیکٹڈ ہیں تاکہ ہمارے پلیٹ فارم سے جو کراچی والے ہیں وہ دیکھ سکیں اور میں اس وہ وقت اپلائی کر سکیں؟ میں اس وقت یہ باتیں قبل از وقت ہیں، چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں مسلسل، اور اسپیسیفکلی کوشش کر رہے ہیں کراچی کے شہریوں کو. اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ سرکاری نوکریاں، میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا، یقیناً پڑھے لکھے بچے بچیاں ہیں، ان کو نوکریاں ملنی چاہیے. لیکن دنیا بہت آگے چلی گئی ہے نوکریوں سے بھی. ایم کیو پاکستان کوشش بھی کر رہی ہے کہ کراچی کے شہری کو، بچوں کو جو باہر جا رہے ہیں لوگ، ان کو نوکریاں ملیں اور یہیں پہ پاکستان کے لیے سرو کریں. لیکن اگر آپ انٹرنیشنلی پلیٹ فارم دیکھیں تو ایم کیو پاکستان نے اس مایوسی سے نکلنے کے لیے اپنے پلیٹ فارم میں ایک ایم کیو کنیکٹ کے نام سے ایک پلیٹ فارم بنا دیا ہے، جس کے اندر مختلف سوشل میڈیا کورسز جو کرائے جاتے ہیں مختلف پلیٹ فارم کے اوپر، وہ فری آف کاسٹ ڈالا ہوا ہے. پورا ایک پلیٹ فارم ایم کیو کنیکٹ کے نام سے بنایا ہوا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے، ہمارے بھائی، ہماری بہن جو ہے وہ خود مختار ہو اور خود مختار طریقے سے اپنے بزنس کو رن کرے. یہ بھی ہماری ایک خواہش ہے. اچھا، ایم کیو کنیکٹ کا جو آپ لوگوں نے اشارہ لیا تھا تو وہ کسی مخصوص سیاسی جماعت کے آئی ٹی کورس سے لیا تھا، اب کیا معاملہ کیا تھا وہ؟ نہیں، ہم نے بنیادی طور پر ایک پلیٹ فارم ڈیزائن کیا ایم کیو کنیکٹ کے نام سے، جس کا ویب سائٹ بھی ہے، پوری ٹیم ہم نے ڈیولپ کیا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو، بچوں کو اسسٹ کریں اور اس مایوسی سے باہر نکالیں، اور جو فری کورسز ہیں مختلف پلیٹ فارم کے، وہ جو لاکھوں 10-12 لاکھ کے کورسز ہوتے ہیں وہ فری آف کاسٹ پیش کریں اور اس کو ریلیٹ کریں نوجوانوں سے، پڑھے لکھے بچوں سے، تاکہ وہ خود مختار طریقے سے اپنا بزنس رن کر سکیں. ہم نے کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا، ہم نے مایوسی سے نکلنے کے لیے اس کا یہ اقدام اٹھایا ہے تاکہ لوگ خود مختار طریقے سے اپنے کام کو سر انجام دے سکے. اس کے اندر خالصتاً یہ خدمت کی نیت سے ہے، کوئی پولیٹیکل چیز نہیں ہے. اچھا، نان پولیٹیکل، یہ کوئی بھی اپلائی کر گورنر ہاؤس پہ کوئی بھی جو کچھ اعجاز صاحب، گورنر ہاؤس پہ جو آئی ٹی کورسز ہو رہے ہیں ان میں تقریباً آپ لوگوں کے پاس تو حساب ہوگا، کیونکہ اس وقت گورنر آپ لوگ کے ہیں، گورنر ہاؤس بھی آئی ٹی کورسز چل رہا ہے، تو کتنے بچے اس وقت یہاں پہ جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں آئی ٹی، اور کتنے بچوں کو کئی مختلف جو ہے وہ جو کمپنیز ہیں اس میں جو ہے وہ جاب مل گئی ہیں؟ اس سے حاصل، بیسیکلی میرا سوال یہ کہ اس سے حاصل وصول ہے؟ جی جا صاحب. ہلو جی جی جی. ہلو، آواز کٹ گئی آپ کی. اچھا، میں آپ کو سوال جو ہے وہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. گورنر ہاؤس میں آئی ٹی کورسز تو ہو رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہے اور ہم سب نے دیکھا ہے، اور ایک اچھا انیشیٹو ہے، مگر آپ کو پتا ہوگا کہ کتنے بچوں نے آئی ٹی کورس کمپلیٹ کر لیا اور اس وقت کتنے بچے آئی ٹی کورس کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ نوکریوں کی اگر ہم بات کریں تو کراچی میں آئی ٹی کورس کرنے کے بعد تو کتنے بچوں کو نوکریاں مل گئی ہیں؟ دیکھیں 50,000 بچے اس وقت ٹرین ہو رہے ہیں. گورنر ہاؤس اس وقت جو کام سرکار کو کرنا چاہیے صوبہ سندھ کی، وہ
یقیناً خدمت کا جذبہ ایم کیو ایم پاکستان رکھتی ہے، اس لیے گورنر ہاؤس جو ہے اس وقت لوگوں کی امیدوں کا مرکز بن چکا ہے۔ گورنر ہاؤس میں اس وقت اچھا، 50,000 امیدوں کا بچے مرکز تو ہے اور ٹرین ہو ایم رہے کیو ایم ہیں۔ کا بھی اس وقت مرکز بنا ہوا ہے، کیونکہ ایک عزیز آباد میں عزیز آباد کے قریب ایک جگہ تھی، وہ پہلے ایک ایم کیو ایم کا مرکز تھا، اس کے بعد بادر آباد، اور اب اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں بلکہ عوام دیکھ رہی ہے کہ گورنر ہاؤس اس وقت ایم کیو ایم کا مرکز بنا ہوا ہے، جہاں پہ تمام لوگ آ کے وفد سے ملاقات کرتے ہیں۔ ایسا ہے؟ دیکھیں ایم کیو ایم پاکستان بھی ایک عوامی جماعت ہے اور پورے صوبہ سندھ کے عوامی لوگوں کا گورنر ہاؤس اس وقت مرکز ہے، تو یقیناً جہاں گورنر ہاؤس کے اندر خدمت کے جذبے سے کام ہو رہے ہیں، ایک عام آدمی، ایک عام شخص بھی گورنر ہاؤس پہ جا کے اپنی تکلیف کو بیان کر سکتا ہے، تو ایسی کنڈیشن میں کیوں کر جو ایم این اے ایم پی ہیں وہ پیچھے رہیں، کیونکہ ہم بھی عوامی جذبے سے ایم کیو ایم پاکستان واحد جماعت ہے پاکستان میں جو اس عوامی جذبے سے سرشار ہیں، اور یقیناً ایم کیو پاکستان کے جو نمائندے ہوتے ہیں عوامی، وہ گلی محلوں سے ہوتے ہیں، تو اسی کی غمازی ہے کہ گورنر ہاؤس کے اندر جو لوگ آتے ہیں امیدیں لے کر، ان کی امیدوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اس کو تکمیل تک پہنچایا جاتا ہے۔ رہی بات اس کی آئی ٹی کورسز کی، 50,000 بچے جو ہے اس وقت ٹرین ہو رہے ہیں گورنر ہاؤس میں، یقیناً گورنر صاحب نے امریکن ایک کمپنی کے ساتھ، کمپنی کا نام مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، اس کے ساتھ ایم او یو سائن ہوا ہوا ہے، جیسے ہی ان بچوں کی تربیت ہو جائے گی اس کے بعد ان کی جاب کنفرم ہو جائے گی انشاءاللہ، اور بھی مزید پلیٹ فارم کے اوپر ان کی کتنی جاب نوکریاں ایکسپیکٹڈ ہے پرائیویٹلی؟ دیکھیں 50,000 جو ٹرین کر رہے ہیں پرائیویٹلی، بہت ہزاروں کی تعداد میں ہے، تو امریکہ صرف لوکل کی بات نہیں کر رہا، امریکن کمپنی کے ساتھ جو معاہدہ طے ہوا ہے گورنر صاحب کا، تو اس میں بھی ہزاروں بچوں نے امریکہ جانا ہے اور اچھی ہینڈسم سیلری کے اوپر جانا ہے انشاءاللہ۔ آئندہ دنوں میں جیسے یہ بچے ٹریننگ مکمل کر لیں گے اور دوسرا بیچ آئے گا اور جو لوگ تکمیل کر چکے ہوں گے ان کی نوکریاں لگیں گی انشاءاللہ، ہم اور آپ بیٹھ کر بات کر رہے ہوں گے۔ اچھا اعجاز صاحب، مرکز کی بات کریں تو مرکز کے حوالے سے بتائیے گا کہ اس وقت گورنر ہاؤس مرکز کیوں بنا ہوا ہے؟ کسی نے اسپیسیفک اشارہ دیا ہے کہ یہی ایم کیو ایم کا اس وقت پاکستان کا مرکز ہے؟ کیونکہ وہ تو ایک سرکاری جگہ ہے، ایم کیو ایم کا دفتر تو نہیں ہے۔ عوامی جگہ ہے، وہ عوامی جگہ ہے، سرکاری جگہ ہے، عوامی تو ہے مگر عوامی جگہ ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، عوامی جگہ ہے، ایم کیو ایم پاکستان کے چیئرمین ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی ہیں، وہ کسی چبوترے میں بھی بیٹھ جائیں گے، وہ ایم کیو ایم کا مرکز ہوگا۔ اچھا، پیپلز پارٹی جو کہتی ہے کہ جو گورنر صاحب ہیں وہ اپنا پروٹوکول لے کے چلتے ہیں اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں پروٹوکول کے ساتھ، اور پروٹوکول سے اگر ہٹ جائے تو وہ نہیں رہ سکتے پروٹوکول کے علاوہ، تو ایسا ہے؟ یہ پیپلز پارٹی کا جو دعویٰ یہ ٹھیک ہے؟ پروٹوکول ہے، بڑا زبردست پروٹوکول ہے، گورنر صاحب کے اوپر اس طریقے سے تنقید کرنے سے پہلے وہ سوچ لیتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے، سن لینا میری بات، سن لینا، اب اپنی بات کر رہے ہیں۔ جی فرمائیے۔ دیکھیں پیپلز پارٹی، اگر پیپلز پارٹی یہ دعویٰ کر لے کہ پیپلز پارٹی کے ایک منسٹر سے ایک عام شخص مل سکتا ہے آزادی سے، میں چیئرمین کی بات نہیں کر رہا، میں وزیر اعلیٰ کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں ایک منسٹر سے اگر آسانی سے ملاقات کر لیا جا سکتا، ایسا ممکن ہے، تو پھر تو وہ تنقید کریں۔ دیکھیں کامران ٹیسوری بھائی جو سندھ کے گورنر ہیں، ان سے کراچی شہر کے پورے صوبہ سندھ کے ایک عام شخص بھی جا کر مل سکتا ہے اور اپنی تکلیف بیان کر سکتا ہے، اور وہ اس کی تکلیف کو دور کرنے کے اللہ کے حکم سے اتنی طاقت اور ہمت رکھتے ہیں کہ اس سائل کے مسائل کو وہ حل کرتا ہے۔ ان کو تو جس نے یہ بات کہی ہے، غالباً یہ بات میئر صاحب نے کی، ان کو شرم آنی چاہیے کہ آپ ایک عوامی گورنر کے بارے میں ایسے بات کر رہے ہیں، پہلے اپنا یہ بھی چیزیں مختلف ذرائع سے آتی ہیں، اور جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ گورنر ہاؤس کو ویلفیئر ہاؤس بنا دیا انہوں نے، جہاں پہ عوام کو، میرے حساب سے تو پوری گورنمنٹ ہی ویلفیئر، ویسے ویلفیئر انگریزی ورڈ ہے، بنیادی طور پر خدمت ہوتا ہے، جتنی بھی حکومتیں بنائی جاتی ہیں، راشن بانٹ رہے ہیں، آٹے بانٹ رہے ہیں گورنر ہاؤس میں اس وجہ سے کہہ رہا تھا۔ لوگ پریشان ہیں، مہنگائی اتنی ہے تو کیا کیا جائے، لوگ خودکشی کر لیں، اگر ان کی زندگیوں میں آسانی آ جاتی ہے، راشن کے مد میں اگر ان کی زندگیوں میں آسانی آ جاتی ہے کہ اگر کسی کی بائک چوری ہو گئی ہے، جل گئی ہے، گم گئی ہے، اگر وہ گورنر صاحب دے دیتے ہیں اور اس کی زندگی میں آسانی آ جاتی ہے، یا پھر جو لاکھ روپے کا ٹریننگ ہے وہ اگر وہ فری آف کاسٹ کرا دیتے ہیں، ان کی زندگیوں میں آسانی آ جاتی ہے، کسی کی اگر جاب لگ جاتی ہے اس توسط سے ان کی زندگیوں میں آسانی آ جاتی ہے، تو یہ برائی ہے، یہ کام تو صوبائی حکومت کو کرنا چاہیے تھا۔
جو گورنر صاحب کر رہے ہیں، پہلے تو شرمندہ ہونا چاہیے کہ گورنر کا تو شاید یہ کام نہیں ہے، کیونکہ گورنر کو آپ نے آئینی طور پر محدود آپ نے کیا، اس کے بالکل بجا باوجود فرمایا، عوامی گورنر صاحب کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ آٹے اور جو ہے وہ چاول تقسیم کرے لوگوں میں. گورنر صاحب کا کام ہے کراچی کے جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے صوبائی حکومت کے ساتھ مل کے کام کرے. مگر بہرحال جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ صوبائی حکومت نہ عوامی کرے تو کیا کریں، نہ کریں. عوامی گورنر انہوں نے اپنا لقب حاصل کر لیا ہے. ہم چاہتے ہیں انہوں کہ نے نہیں عوام کے لگایا، یہ سندھ کے لیے شہریوں گراؤنڈ نے، ریئلٹیز سندھ پہ کے بھی جو ہے وہ باسیوں نے کام کرے محبت میں پیم دی اور ہے. گورنر نہیں صاحب. نہیں شاہ رخ بھائی، انہوں نے نہیں لگایا، یہ سندھ کے باسیوں نے ان کے محبت میں ان کو یہ تخلص عنایت کیا ہے کہ وہ عوامی گورنر ہیں. اور ان کا کام یہ ثابت کرتا ہے آج کی تاریخ میں، سوائے اینکر شاہ رخ صاحب کے باقی تمام مخالفین بھی اس بات کا جو ہے وہ ایکسپٹ کرتے ہیں اس بات کو کہ وہ عوامی گورنر ہے. آپ کو چھوڑ کر آپ نہیں مان رہے. میں تو ان کو گورنر جو ہے وہ سندھ مانتا ہوں. عوامی گورنر تو کوئی لقب نہیں ہوا، مگر ہاں وہ گورنر سندھ ضرور ہیں. ہر اور شخص کو عوامی ہونا، جو بھی ایم این ایم پی ہوں، حکومت ہو، سب کو عوامی ہونا چاہیے. عوام کی طاقت سے لوگ گورنر بنتے ہیں، عوام کی طاقت سے سر واقعی عوام کی طاقت سے بنے گورنر صاحب، سے حکومت بنتی ہے. سر عوام کی طاقت سے بنے گورنر صاحب، ظاہر سی بات ہے عوامی طاقت سے ہی بنے. ایک چلے جمہوری حکومت موجود ہے پاکستان میں. بہت شکریہ جاز صاحب. ٹائم جو ہے وہ کم ہے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک آپ اسٹوڈیو میں آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو ڈسکشن کریں گے مزید اس ٹاپک کے اوپر. تھینک یو، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، موجودہ سیاسی نامے میں جہاں ایک طرف وفاقی حکومت بجٹ کے ذریعے عام آدمی کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہی ہے، وہیں اتحادی جماعتوں میں اختلافات اور غیر فعال رویے ان کوششوں کو متاثر کر سکتے ہیں. ایم کیو ایم کا شہری سندھ کے لیے ترقیاتی فنڈ بچانے کا مطالبہ یقینی طور پر جائز ہے، مگر سیاسی تقسیم اور قیادت کی اندرونی کشمکش اس جدوجہد کو نقصان پہنچا سکتی ہے. گورنر سندھ کی موجودگی میں ہونے والے یہ ملاقات بظاہر جو ہے وہ اہم نظر آتی ہے، لیکن یہ تب ہی مؤثر ہو سکتی ہے جب ایم کیو ایم اپنے ارکان کو فعال کردار کی طرف راغب کرے. اور اس وقت جو بجٹ صرف اعداد و شمار کی کھیل نہیں ہے، بلکہ سیاسی استحکام، مالیاتی ذمہ داری اور قومی یکجہتی کی آزمائش ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان شاہ رخ شاہ کو ٹیم کے ہمراہ اجازت دیجیے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا اور پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.